अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। सुल्तान अय्यूबी को इस वाक़े की इत्तला मिली तो वो खेमे से निकले। उनका घोड़ा हर वक्त तैयार रहता था। उन्होंने बुलंद आवाज से हुक्म दिया, दफ बजाओ। दफ बज उठे। ये हमले का सिग्नल था। जरा सी देर में उनके दस्ते हमले की तैयारी के लिए जमा हो गए। सुल्तान अय्यूबी ने इतना ही कहा, आज दुश्मन को चीर कर दीवार तक पहुंचना है। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और उनके तमाम दस्ते सवार और प्यादा उनके पीछे गए। ये बज़ाहिर अंधाधुंध हमला था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने पहले ही फौज को तरतीब बता रखी थी। सलीबियों ने मुसलमानों को यूं कहरो गजब से आते देखा तो उनके प्यादा दस्ते कमानों में तीर डालकर दीवार की मानिंद खड़े हो गए। सलीबी फौज के मोर्चे भी थे। उन्होंने तीर बरसाने शुरू कर दिए। हमले की क़यादत सुल्तान अय्यूबी खुद कर रहे थे, इसलिए उनके ममलूक बिजलियों की तरह सलीबियों पर टूटे, मगर सलीबियों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। मुसलमान यूं लड़े जैसे वो जिंदा पीछे नहीं हटेंगे। घुड़सवार घोड़े घुमा घुमा कर लाते और हमले करते थे। ये मार्का उस वक्त खत्म हुआ जब शाम तारीख हो गई। सलीबियों का नुकसान बहुत ही ज्यादा था, मगर वो कामयाबी हासिल न की जा सकी जिसके लिए सुल्तान अय्यूबी ने हमला कराया था। ऐसा हमला पहला और आखिरी नहीं था। अकरा 2 साल मुहासरे में रहा। इस दौरान सुल्तान अय्यूबी ने अगब से ऐसे कई हमले कराए। हर हमले में जांबाजों ने बहादुरी की ऐसी मिसालें पेश की जो इससे पहले वो खुद भी पेश नहीं कर सके थे। इस दौरान सुल्तान अय्यूबी को मिस्र से भी कुमक मिल गई और कई एक मुसलमान इमारतों ने उन्हें अपनी फौजें और सामान भेजा। अगर हर हमले का तफसील से जिक्र किया जाए तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। ये जिहाद का जज्बा नहीं बल्कि जुनून था। उन हमलों से अकरा का मुहासरा तो न तोड़ा जा सका, लेकिन सलीबियों पर यह खौफ तारी हो गया कि मुसलमान उन्हें यहाँ से जिंदा नहीं निकलने देंगे। सलीबियों का चूंकि लश्कर ज्यादा था, इसलिए उनका जानी नुकसान भी ज्यादा होता था। इतनी ज्यादा लाशों और जख्मियों को देख देख कर सलीबियों का हौसला मजरू हो रहा था। मुसलमानों के कहर का असर खुद रिचर्ड के दिल पर पड़ रहा था। इस दौरान रिचर्ड सुल्तान अय्यूबी के पास सुलह के लिए अपने एलची भेजता रहा था। उसका एलची अल आदिल के पास आया करता और अल आदिल सुलह का पैगाम सुल्तान अय्यूबी तक पहुंचाया करता था। उसके मुतालिबात ये थे कि बैतुल मक़दिस, जिसे वो यरूशलेम कहते थे, उन्हें दे दिया जाए। सलीबुल सलबूत उन्हें वापस दे दी जाए और सलीबी जिन इलाकों पर हित्तीन की जंग से पहले काबिज हो चुके थे वो इलाके सलीबियों को वापस दे दिए जाएं। सुल्तान अय्यूबी यरूशलेम का नाम सुनकर भड़क उठते थे। ताहम उन्होंने अल आदिल को इजाजत दे रखी थी कि वो रिचर्ड के साथ सुलह की बातचीत जारी रखे। तकरीबन तमाम मुअर्रिख लिखते हैं कि रिचर्ड और अल आदिल दोस्त बन गए थे और अल आदिल जब रिचर्ड के पास जाता या रिचर्ड उसे मिलने आता तो रिचर्ड की बहन जोएना भी साथ होती थी। इस दोस्ती के बावजूद अल आदिल रिचर्ड की शराइत तस्लीम करने पर आमादा नहीं होता था। इन मुलाकातों के साथ अकरा की जंग जारी थी। खूनरेजी बढ़ती जा रही थी और अकरा वालों की हालत बहुत ही बुरी होती जा रही थी। मुहासरा करने वालों में दूसरे सलीबी बादशाह भी थे, जिनमें काबिल जिक्र फ्रांस का बादशाह था, इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड इन सब का लीडर बन गया था। मैंने ये कामयाबी हासिल कर ली है कि उसने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली है, जोएना ने अपने भाई रिचर्ड से कहा। लेकिन मैंने उसमें वो कमजोरी नहीं देखी जो आप बताते थे कि हर मुसलमान अमीर और हाकिम में पाई जाती है। वो मेरे साथ शादी करने पर आमादा हो गया है, लेकिन अपना मजहब छोड़ने की बजाय मुझे इस्लाम कबूल करने को कहता है। मुझे मालूम होता है तुमने अपना जादू इस तरह नहीं चलाया जिस तरह इस फन की माहिर लड़कियां चलाती हैं, रिचर्ड ने कहा। यह मैंने भी देख लिया है कि अलादिल किरदार का पक्का है। मैं उसे कह चुका हूं कि अगर वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है तो ईसाईयत कबूल कर ले और अपने भाई से कहे कि साहिली इलाका उसे दे दे जिस पर उसकी और तुम्हारी हुक्मरानी होगी। उसने जवाब दिया कि अपना मजहब तर्क करना होता तो इतने खून खराबी की क्या जरूरत थी। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो। उसने जवाब दिया कि अपनी बहन से पूछो, मैं उसे इतना ही चाहता हूँ जितना वो मुझे चाहती है। मैंने उसे कहा कि मुझे उसके मेल मुलाकात और मोहब्बत पर कोई एतराज नहीं। शिकार जाल में आ गया है, अब यह तुम्हारा कमाल होगा कि उसे शीशे में उतार लो। मुझे याद आया, जोएना ने कहा, मेरी दोनों खादिमाएं कहीं नजर नहीं आ रही। रात यहीं थी, सुबह से गायब हैं। मेरा ख्याल है वो अब गायब ही रहेंगी, रिचर्ड ने कहा। वो मुसलमान थी, वो सिसली की मुसलमान थी, जोएना ने कहा, और उस वक्त से मेरे साथ थी जब मेरी शादी हुई और मैं सिसली गई थी। मुसलमान कहीं का भी रहने वाला क्यों ना हो, सबका जज्बा एक सा होता है, रिचर्ड ने कहा। इसीलिए हम इस कौम को खतरनाक समझते हैं और हम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि इनका इत्तेहाद टूट जाए। इन दोनों ने यहाँ आकर देखा कि हम उनकी कौम के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो उनके पास चली गईं। रिचर्ड ठीक कह रहा था। उस वक्त ये दोनों औरतें सुल्तान अय्यूबी के पास पहुंच चुकी थीं। उनकी छानबीन करके उन्हें सुल्तान के पास ले जाया गया। उन्होंने सुल्तान से मिलने की ख्वाहिश की थी और कहा था कि वो कुछ बातें सिर्फ सुल्तान को बताना चाहती हैं।
انہوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ سسلی میں جنی پلی ہیں اور لڑکپن میں شاہی محل میں ملازم ہو گئی تھیں۔ جب جوائنا بادشاہ کی بیوی بن کر آ گئی تو ان دونوں کو جسمانی چستی اور اچھی شکل و صورت کی وجہ سے جوائنا کی خاص خادمہ بنایا گیا تھا۔ سسلی میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس لیے وہاں اسلام زندہ تھا۔ ان دونوں کو بھی اپنا مذہب یاد رہا۔ جوائنا بیوہ ہو گئی تو شہنشاہ رچرڈ آ گیا۔ وہ جوائنا کو اپنے ساتھ لایا تو ان دونوں کو بھی ساتھ آنا پڑا۔ یہاں انہوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑتے دیکھا تو کفار کی نوکری سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ یہ دونوں عورتیں صرف جسمانی طور پر ہی چست اور چالاک نہیں تھیں، ذہنی طور پر بھی ہوشیار تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ جوائنا رچرڈ کی منگیتر کو بتا رہی تھی کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل کو پھانس لیا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ العادل کے دل میں اس کی اور اس کے دل میں العادل کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اور اگر العادل نے اپنا مذہب ترک کر دیا تو ان کی شادی ہو جائے گی۔ پھر صلاح الدین ایوبی کو مارنا اور یروشلم پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان عورتوں نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ العادل اور جوائنا کہیں ملتے ملاتے بھی ہیں۔ یہ خبر سلطان ایوبی تک پہنچانے کے لیے دونوں عورتیں وہاں سے بھاگ گئیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں ان عورتوں کے نام نہیں لکھے۔ یہ لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے ان دونوں کو نہایت عزت و احترام اور انعام و کرام کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ سلطان ایوبی نے ان عورتوں کی اطلاع پر تو یقین کر لیا، لیکن انہیں یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا سگا بھائی انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ انہیں اپنے ہر سالار پر اعتماد تھا، لیکن العادل اور اپنے دو بیٹوں الافضل اور الظاہر کی موجودگی میں وہ بہت سی پریشانیوں سے آزاد تھے۔ صلیبیوں پر عقب سے جو حملے کیے جاتے تھے ان کی قیادت یہ تینوں کرتے یا وہ خود کرتے تھے۔ اس کے علاوہ العادل ہی صلیبی حکمرانوں خصوصاً رچرڈ سے ملتا اور بات چیت کرتا تھا، تاہم انہوں نے عادل کے ساتھ بات کر لینا مناسب سمجھا۔ مگر اقرا کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی کمک آ رہی تھی، العادل کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے متعلق سلطان ایوبی کو یہی اطلاعیں ملتی تھیں کہ آج اس نے فلاں جگہ حملہ کیا ہے اور آج فلاں جگہ۔ سلطان ایوبی کو اپنے بیٹے بھی نہیں ملتے تھے۔ اب تو ان کی اپنی یہ حالت تھی کہ صحت کی خرابی کے باوجود جنگ میں شریک رہتے تھے۔ اقرا کی دیوار ایک جگہ سے مسلسل سنگباری سے گر پڑی تھی۔ صلیبی وہاں سے اندر جانے کی کوشش کرتے تو مسلمان جانوں کی بازی لگا کر انہیں روکتے تھے۔ دور سے نظر آنے لگا تھا کہ یہ شگاف دونوں فریقوں کی لاشوں سے بھرتا جا رہا ہے۔ آخر اندر سے کبوتر یہ پیغام لایا: اگر کل تک ہمیں مدد نہ پہنچی یا آپ نے باہر سے محاصرہ توڑنے کی کوشش نہ کی تو ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، کیونکہ شہریوں کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ شہر جل رہا ہے اور فوج تھوڑی رہ گئی ہے، اور جو رہ گئی ہے وہ مسلسل 2 سال بغیر آرام کیے لڑ لڑ کر لاشیں بن گئی ہیں۔ سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے اسی وقت اپنے تمام تر دستے یکجا کر کے بڑا ہی شدید حملہ کیا۔ ایسی خونریزی ہوئی کہ تاریخ کے ورق پھڑپھڑانے لگے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انسانی ذہن ایسی خونریزی کو تصور میں نہیں لا سکتا۔ رات کو بھی مسلمانوں نے صلیبیوں کو چین نہ لینے دیا۔ آدھی رات کے بعد سلطان ایوبی اس طرح اپنے خیمے میں آئے اور پلنگ پر گرے جیسے ان کا جسم زخموں سے چور ہو گیا ہو۔ انہوں نے ہامتی کامتی آواز میں حکم دیا کہ صبح پھر ایسا ہی حملہ ہوگا، مگر صبح کی روشنی نے انہیں جو منظر دکھایا اس سے ان پر نیم غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اقرا کی دیواروں پر صلیبیوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ صلیبیوں کا لشکر شگاف سے اندر جا رہا تھا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، تاریخ 17 جمادی الثانی 587 ہجری، بمطابق 12 جولائی 1192 عیسوی تھی۔ المشتوب اور قراقوش نے صلیبیوں سے شرائط طے کر لی تھیں۔ اس کے باوجود سلطان ایوبی کو یہ منظر بھی دیکھنا پڑا کہ فرنگی تقریباً 3000 مسلمان قیدیوں کو رسوں سے باندھے اقرا سے باہر لائے۔ ان میں فوجی تھے اور شہری بھی۔ انہیں ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور چاروں طرف سے صلیبیوں کی فوج کے سواروں اور پیادہ دستوں نے ان بندے ہوئے نہتے قیدیوں پر حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کی فوج کو بالکل توقع نہیں تھی کہ صلیبی اس قدر درندگی اور ذلت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب صلیبی فوج قیدیوں پر ٹوٹ پڑی، مسلمان فوج کسی کے حکم کے بغیر اٹھ دوڑی اور صلیبیوں پر پورے قہر سے حملہ کیا، مگر تمام قیدی شہید کیے جا چکے تھے۔ دونوں فوجوں میں بڑا سخت تصادم ہوا۔ اس دوران رچرڈ پر بھی سلطان ایوبی کی طرح بیماری کے شدید حملے ہوئے۔ دنیائے صلیب کو اس پر بڑا ہی بھروسہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شیر دل تھا، مگر اقرا کے محاصرے میں جہاں وہ کامیاب ہوا تھا وہاں اس کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ مسلمان اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں۔ اس کی منزل اب بیت المقدس تھی۔ اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ کوچ کیا۔ آگے اسقلان اور حیفا جیسے بڑے شہر اور قلعے تھے۔ سلطان ایوبی نے اس کا ارادہ بھانپ لیا۔ وہ ان شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر کے یہاں اپنے اڈے بنانا اور بیت المقدس پر حملے کرنا چاہتا تھا۔ سلطان ایوبی نے بیت المقدس کی خاطر بہت بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے حکم دیا: اسقلان کو تباہ کر دو، قلعے اور شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دو۔ سالاروں اور مشیروں پر سختہ طاری ہو گیا۔
اتنا بڑا شہر، اتنا مضبوط قلعہ۔ سلطان ایوبی نے گرج کر کہا، شہر پھر آباد ہو جائیں گے، انسان پیدا ہوتے رہیں گے، مگر بیت المقدس کو صلیبیوں سے بچائے رکھنے کے لیے صلاح الدین ایوبی شاید پھر نہ پیدا ہو۔ اپنے تمام شہر اور بچے مسجد اقصی پر قربان کر دو۔ سلطان ایوبی بے شک جذباتی ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے فن حرب و ضرب اور حقائق سے چشم پوشی نہ کی۔ اپنے چھاپہ مار دستوں کو صلیبی لشکر کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ دستے بکھر کر رچرڈ کے لشکر پر جو کوچ کر رہا تھا، عقبی حصے میں شبخون مارتے اور غائب ہو جاتے۔ اس طرح اس لشکر کا کوچ بہت ہی سست رہا۔ دشمن کی رسد محفوظ نہ رہی۔ رچرڈ اسقلان جا رہا تھا۔ وہاں پہنچا تو قلعہ اور شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ وہاں جو مسلمان فوج تھی اسے بیت المقدس کے دفاع کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ رچرڈ کے راستے میں جتنے قلعے آئے وہ سب مسمار ہو چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رچرڈ کا دماغ خراب ہونے لگا تھا کہ مسلمان ایسی قربانی بھی دے سکتے ہیں۔ وہ جان گیا کہ بیت المقدس پر قبضہ آسان نہیں۔ اس پر یہ افتاد بھی پڑی کہ فرانس کا بادشاہ اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ انہوں نے اقرا لے تو لیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کامیابی میں ان کی کمر توڑ دی تھی۔ سلطان ایوبی کو اقرا کے ہاتھ سے نکل جانے کا بہت افسوس تھا، لیکن ان کی یہ چال کامیاب تھی کہ انہوں نے صلیب کا جنگی طاقت کا گھمنڈ توڑ دیا تھا۔ انہوں نے اب پھر اپنا مخصوص طریقہ جنگ شروع کر دیا تھا۔ یہ شب خونوں اور چھاپوں کا سلسلہ تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمان چھاپہ مار رات کی تاریکی میں طوفان کی طرح آتے اور صلیبی فوج کے عقبی حصے پر شب خون مار کر بے تحاشا نقصان کرتے اور غائب ہو جاتے تھے۔ اس طرح صلیبیوں کے لیے 1 ماہ کا سفر 3 ماہ کا ہو جاتا تھا۔ سلطان ایوبی نے صلیبیوں کے کوچ کی رفتار سست کر کے بیت المقدس کا دفاع مضبوط کر لیا۔ جوینا کچھ کرو، صلیب کی خاطر کچھ کرو، رچرڈ نے اپنی بہن سے کہا۔ العادل کو ہاتھ میں لو، ہم لڑ کر بیت المقدس نہیں لے سکتے، وہ مجھے چاہتا ہے، جوینا نے جواب دیا۔ کوچ کے دوران بھی میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے والہانہ طور پر چاہنے لگا ہے، لیکن کہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ میری کوئی شرط ماننے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ادھر سلطان ایوبی نے العادل اپنے بیٹوں اور سالاروں کو بلا رکھا تھا۔ ان کی زبان پر اب 2 ہی لفظ رہتے تھے، اسلام، بیت المقدس۔ انہوں نے ان سب کو بیت المقدس کے دفاع کی ہدایات دی۔ کانفرنس کے بعد العادل انہیں تنہائی میں ملا اور کہا، رچرڈ مجھے اپنی بہن پیش کر رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا مذہب ترک کر دوں۔ تمہیں اسلام سے زیادہ محبت ہے یا رچرڈ کی بہن سے؟ دونوں سے۔ تو اسے اپنے مذہب میں لاؤ اور شادی کر لو۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اجازت دیتا ہوں۔ میں آپ سے شادی کی اجازت لینے نہیں آیا، العادل نے کہا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رچرڈ جیسا دلیر اور جنگجو بادشاہ بھی ان ذلیل ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بہن اچھی لگتی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے مذہب سے غداری نہیں کروں گا، اور وہ بھی اپنے مذہب سے غداری نہیں کرے گی۔ جائے جہنم میں، العادل نے کہا۔ ان حربوں سے رچرڈ بیت المقدس نہیں لے سکتا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ یورپی مورخوں نے رچرڈ کی اس حرکت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رچرڈ نے اس شرط پر اپنی بہن العادل کو پیش کی تھی کہ وہ عیسائی ہو جائے، لیکن رچرڈ کی بہن نے العادل کو دھتکار دیا تھا۔ یہ پردہ اسی وقت چاک ہو گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ رچرڈ بیت المقدس کے قریب جا کر خیمہ زن ہوا۔ یہاں اقرا کی جنگ سے زیادہ خونریز مارکوں کی توقع تھی، لیکن رچرڈ نے اپنی وہی شرائط پیش کرنی شروع کر دی جو وہ پہلے کر چکا تھا۔ ایک بار سلطان ایوبی نے اس کے ایلچی کی بے عزتی کر دی اور اسے فوراً واپس چلے جانے کو کہہ دیا۔ اس دوران سلطان ایوبی کو پتہ چلا کہ رچرڈ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا ہے کہ اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ سلطان ایوبی رات کو اپنے خیمے سے نکلے اور رچرڈ کے خیموں کا رخ کر لیا۔ انہوں نے صرف العادل کو بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ العادل نے ہنس کر کہا تھا کہ فلاں جگہ رچرڈ کی بہن میرے انتظار میں کھڑی ہوگی، اسے بھی ساتھ لے آنا۔ جوینا وہاں کھڑی تھی۔ اس نے گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سنی تو دوڑ کر آئی اور بولی، تم آ گئے العادل؟ سلطان ایوبی گھوڑے سے اترے اور جوینا کو گھوڑے پر بٹھا کر خاموشی سے رچرڈ کی خیمہ گاہ کی طرف چل پڑے۔ جوینا کچھ کہہ رہی تھی۔ سلطان ایوبی نے عربی زبان میں کہا، تمہاری زبان میرا بھائی سمجھ سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا۔ یہ جوینا نہ سمجھ سکی۔ سلطان ایوبی رچرڈ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ رچرڈ واقعی سخت بیمار تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنا ترجمان بلا لیا۔ سلطان ایوبی نے پہلی بات یہ کہی، اپنی بہن کو سنبھالو، میرا بھائی اپنا مذہب ترک نہیں کرے گا، اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں تکلیف کیا ہے۔ میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں مرتا دیکھ کر میں تم پر حملہ کر دوں گا۔ صحت یاب ہو جاؤ گے تو دیکھا جائے گا۔ رچرڈ حیرت سے اٹھ بیٹھا اور بے ساختہ بولا، تم عظیم ہو صلاح الدین، تم سچے جنگجو ہو۔ اس نے اپنی تکلیف بتائی۔ سلطان ایوبی نے کہا، ہمارے علاقے میں بیمار ہونے والے کو ہمارے ہی طبیب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جس طرح انگلستان کی فوج یہاں آ کر بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح تمہارے ڈاکٹر بھی یہاں آ کر اناڑی ہو جاتے ہیں۔ میں اپنا طبیب بھیجوں گا۔
صلاح الدین ہم کب تک ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے؟ رچرڈ نے کہا۔ آؤ صلح کر لو، دوستی کر لیں۔ لیکن میں دوستی کی وہ قیمت نہیں دوں گا جو تم مانگ رہے ہو، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم خون خرابے سے ڈرتے ہو، بیت المقدس کی خاطر میری پوری قوم اپنا خون قربان کر دے گی۔ وہاں سے واپس آ کر سلطان ایوبی نے اپنا طبیب رچرڈ کے علاج کے لیے بھیجا۔ اسے صحت یاب ہوتے ہوتے بہت دن گزر گئے۔ سلطان ایوبی جنگ کے لیے تیار ہو چکے تھے، لیکن حملے کی بجائے رچرڈ کی طرف سے صلح کی نئی شرطیں آئیں۔ رچرڈ بیت المقدس سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اس نے صرف یہ رعایت مانگی تھی کہ عیسائی زائرین کو بیت المقدس میں داخلے کی اجازت دی جائے اور ساحل کا کچھ علاقہ صلیبیوں کو دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے یہ شرائط مان لی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج مسلسل لڑ رہی تھی اور شہادت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اب کم تعداد سے اتنی بڑی فوج سے لڑنا ممکن نہیں رہا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے یہ بھی لکھا ہے کہ 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ سپاہی دن رات لڑتے رہے تھے اور ذہنی طور پر شل ہو چکے تھے۔ بعض دستوں میں احتجاج بھی شروع ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی جسمانی طور پر تھکی ہوئی اور ذہنی طور پر پجمردہ فوج کے بلبوتے پر بیت المقدس کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کر رہے تھے۔ رچرڈ مسلمانوں کی بے خوفی اور جذبے سے گھبرا رہا تھا۔ اس کی صحت بھی جواب دے گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے اپنے ملک میں اس کے مخالفین سر اٹھا رہے تھے۔ انگلستان کا تخت و تاج خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس معاہدے پر 3 ستمبر 1192 عیسوی بمطابق 22 شعبان 588 ہجری کے روز دستخط ہوئے۔ رچرڈ 9 اکتوبر 1192 عیسوی کے روز اپنی فوج کے ساتھ انگلستان کے لیے روانہ ہوا۔ اس معاہدے کی میعاد 3 سال مقرر کی گئی۔ رچرڈ نے بوقت رخصت سلطان ایوبی کو پیغام بھیجا کہ میں معاہدے کی میعاد گزرنے کے بعد یروشلم فتح کرنے آؤں گا۔ اس کے بعد کوئی صلیبی بیت المقدس کو فتح نہ کر سکا۔ اس صدی میں جون 1976 میں عربوں کی بے اتفاقی نے اور ان کی انہی کمزوریوں نے جو کفار صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسلمان امراء میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ رچرڈ کی روانگی کے بعد سلطان ایوبی نے اعلان کیا کہ اس کی فوج کے جو افراد حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اپنے نام دے دیں۔ انہیں سرکاری انتظامات کے تحت حج کے لیے بھیجا جائے گا۔ فہرستیں تیار ہو گئیں اور ان سب کو حج کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ خود سلطان ایوبی کی دیرینہ خواہش تھی کہ حج کعبہ کو جائیں، مگر جہاد نے انہیں مہلت نہ دی، اور جب مہلت ملی تو ان کے پاس سفر میں خرچ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ انہیں سرکاری خزانے سے پیسے پیش کیے گئے، جو انہوں نے یہ کہہ کر قبول نہ کیے کہ یہ خزانہ میرا ذاتی نہیں، اس لیے اپنے آپ کو حج کی سعادت سے محروم کر دیا۔ سرکاری خزانے سے 1 پیسہ نہ لیا۔ مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید کہتا ہے کہ وفات کے وقت سلطان ایوبی کی کل دولت 27 درہم چاندی کے اور 1 ٹکڑا سونے کا تھا۔ ان کا ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 4 نومبر 1192 عیسوی کے روز بیت المقدس سے دمشق پہنچے۔ ان کے 4 ماہ بعد سلطان خالق حقیقی سے جا ملے۔ دمشق پہنچنے سے وفات تک کا آنکھوں دیکھا حال قاضی بہاؤالدین شداد کے الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بچے دمشق میں تھے۔ اس نے سستانے کے لیے اسی شہر کو پسند کیا۔ اس کے بچے اسے دیکھ کر خوش تو ہوئے ہی تھے۔ دمشق اور گرد و نواح کے لوگ اپنے فاتح سلطان کو دیکھنے کے لیے ہجوم در ہجوم آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی قوم کی یہ بے تابانہ عقیدت مندی دیکھی تو اگلے ہی روز 5 نومبر بروز جمعرات دربار عام منعقد کیا، جس میں سلطان کو ملنے اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو بیان کرنے کی ہر کسی کو اجازت تھی۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، امیر، غریب، حاکم اور عوام سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے جمع ہو گئے۔ شاعروں نے اس تقریب میں سلطان کی شان میں نظمیں سنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلسل جہاد اور سلطنت کی مصروفیات نے نہ دن کو کبھی چین لینے دیا، نہ راتوں کو اطمینان کی نیند سونے دیا۔ وہ جسمانی طور پر بھی نڈال ہو چکے تھے اور ذہنی طور پر بھی۔ تھکے ہوئے اعصاب کو دم دینے کے لیے انہوں نے دمشق کے علاقے میں ہرنوں یعنی غزال کے شکار کو شغل بنا لیا۔ وہ اپنے بھائیوں اور بچوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ کچھ روز آرام کر کے مصر چلے جائیں گے، مگر دمشق میں بھی سرکاری کاموں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ میں اس وقت بیت المقدس میں وزیر تھا۔ ایک روز دمشق سے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط ملا۔ انہوں نے مجھے دمشق میں بلایا تھا۔ میں فوراً روانہ ہونے لگا، مگر مسلسل موسلادھار بارشوں نے راستوں کو دلدل بنا دیا تھا۔ اس قدر کیچڑ اور اتنی تیز بارش کہ میں 19 روز بعد بیت المقدس سے نکل سکا۔ میں 23 محرم الحرام بروز جمعہ وہاں سے روانہ ہوا اور 12 صفر بروز منگل دمشق پہنچا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ملاقات کے کمرے میں امراء اور دیگر حکام سلطان کا انتظار کر رہے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।